जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तरफ से सारे ग्रुप की खिदमत में सलाम अर्ज है। और बहुत शुक्रिया फैसल भाई और वेलकम मोहतरम जाहिद खान साहब। हम आगाज करते हैं। जी मोहतरम जाहिद खान साहब, आजकल मैं आपकी वो बुक पढ़ रही हूँ जो आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखी है। उसी में से कुछ सवाल हैं शुरू में। मोहतरम, पहला सवाल ये है कि उसमें आपने फरमाया है कि बहुत से सूफी और सेंट जो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में आए, उन्हें जन्नतों की तरफ से बताया गया कि उनके मजहबी रहनुमाओं ने कहां कहां गलतियां की हैं। और जब उन सूफिया ने अपनी मजहबी किताबों को खोला तो उनमें बहुत सा इख्तलाफ पाया और वो इस नतीजे पर पहुंचे कि ये वही जन्नतों की तरफ से नहीं बल्कि शैतान की तरफ से है। लेकिन वो इन हकायक का इजहार न कर सके। सवाल ये पैदा होता है कि वही को तो फरिश्ते बहुत ज्यादा हिफाजत के साथ लाते हैं और अंबिया के दिलों पर नाजिल करते हैं, तो फिर शैतान ने इसमें मिलावट कैसे कर ली? इसका जवाब दीजिएगा, शुक्रिया। जिन सूफियों और जिन सेंट को बताया गया था कि इस किताब के अंदर अब क्या क्या इस्लाह होनी है, रिफॉर्मेशन होनी है, और जब वो सुबह उठ के किताबों पे देखा तो जो उन्हें बताया गया था वो तो किताबों के खिलाफ जाता है। अब ये कि वही वही करने वाला कौन है? जैसे मोहम्मद साहब को वही होती थी, वही करने वाला जिब्राइल है या वही करने वाली और मखलूक है? ये बहुत से मखलूक़ात हैं जिनके मकामात हैं। एक आलम बाला है, एक आलम ज़ेरी, इसे लोअर क्रिएशन कहा जाता है। वो वही आ कहाँ से रही है? दूसरे वही को समझना और फिर उसको उसी मजमून में बयान कर देना, ये भी अंबियाओं में मुख्तलिफ दर्जात में आ जाता है। हर नबी उस वही का वो मजमून बयान ही नहीं कर सकता जो उस पर तारी हुई। तो यहाँ भी रूहानी ग्रोथ आ जाती है। किस नबी की क्या रूहानी ग्रोथ है? अब जैसे प्रोफेसर ताहिल कादरी को जब मैंने बताया ये बातें कि मोहम्मद साहब अब क्या कह रहे हैं आलम अरवाह की दुनिया में, तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि वो जो कुछ भी कह रहे हैं मैं सुबह कुरान को उठा के पढूं। अगर कुरान से वो बातें इख्तलाफ पाती हैं तो वही हो कुछ भी हो, फिर वो मोहम्मद साहब नहीं, वो शैतानी कलाम है। तो ये हर चीज रिलेटिव है, इसका एक रिश्ता है। परफेक्ट कोई भी चीज नहीं है, ना इल्हाम है ना वही है, क्योंकि नाजिल किसके ऊपर हो रही है? मखलूक के ऊपर। और फरिश्ते भी जो हैं वो भी मखलूक ही हैं, चाहे ये दुनिया हो या वो दुनिया है। तो वो दुनिया आखिरत की दुनिया, ये दुनिया जो है, ये जमीन, ये जाहिरी दुनिया है तो सब मखलूकात है। तो गलतियों के इम्कान पाए जाएंगे, या खुदा की जात वही कर रही है और उस मजमून को नबी कैसे समझता है, यहां भी आकर बहुत से अल्फाज बदल जाएंगे।
تو یہ بات سوری یہ لمبی ہو گئی. عیسیٰ ابن مریم یا کرائسٹ، اس کو وہی ہوئی کہ تو میرا بیٹا ہے. محمد صاحب کو وہی ہوئی کہ وہ میرا بندہ ہے. اب کس نے کیا سمجھا؟ میں نے آپ کے سامنے سوال رکھا ہے، آپ مجھے بتائیں حق پہ کون ہے؟ دو ہی الفاظ ہیں نا، کوئی اس میں کوئی ہیر پھیر تو نہیں ہے. ایک کو وہی ہوئی کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے، ایک کو وہی ہوئی کہ وہ خدا کا بندہ ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں اور بشر ہے. دو کو وہی ہوئی، ایک محمد صاحب کو ایک عیسیٰ کو. کس نے کیا سمجھا؟ آپ مجھے جواب دیں. میں نے ویسے ہی سوال کر دیا آپ سے. جی شکریہ محترم، جو آپ نے مجھ سے سوال کیا یہ بہت اچھا سوال ہے، اس لیے کہ میں اس کے جواب میں یہی کہوں گی کہ جیسے آپ ہمیشہ فرماتے ہیں کہ سچائی نہیں بدلتی، سچائی کا اظہار بدل جاتا ہے. تو یہاں بھی سچائی کا اظہار بدل گیا. اس زمانے میں چونکہ انبیاء کے لیے بیٹا کا لفظ عام استعمال ہوتا تھا، اور ظاہر ہے کہ چونکہ وہ خدا تعالیٰ کی خوبو پہ اور اس کی صفات کے اوپر آتا ہے اور لوگوں کو خدا کی طرف لے جانے کے لیے آتا ہے، تو بیٹا کا لفظ استعمال ہو گیا تو کوئی حرج نہیں. بائی دا ٹائم جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا، تو چونکہ لوگوں نے بیٹا کے لفظ سے انہیں سچ مچ کا بیٹا سمجھ لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح فرما دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوا دیا کہ تو میرا پیارا بندہ ہے، کہ یعنی یہ میرا پیارا بندہ ہے عیسیٰ. تو اس میں سچائی میں تو کوئی فرق نہیں پڑا نا، وہ پہلے بھی بندے تھے، بعد میں بھی بندے ہی رہے. اگر میں آپ کی بات مان بھی لوں تو عیسائیت پہ تو بہت فرق پڑا، وہ تو نہیں مانتی نا. نمبر ون ریلیجن ہے دنیا کا، وہ تو آج بھی نہیں مانتے. اور جو مسلمانوں پہ فرق پڑا وہ یہ کہ وہ بندہ ہے اور بشر ہے. اور عیسیٰ کی اگر تورات انجیل پڑھی جائے تو وہ یہ بھی کہ زندہ خدا کا بیٹا پلوٹا بیٹا ہے. تو جو فرق پڑا ہے وہ عیسائی انسانیت پہ پڑا ہے. کنفرٹیشن آج بھی جاری ہے، 1500 سال، 2000 سال. تو وہ تو ٹھیک ہے جو آپ نے کہا، سچائی نہیں بدلتی، سچائی کا اظہار بدل جاتا ہے. لیکن سچائی کے اظہار کو لینے والا بھی تو ہونا کوئی فراخ دلی سے. پھر ایک اور سوال تو نہیں ہے، آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ سامعین کو بھی سمجھ لگے. محمد صاحب نے جو کہا ہے قیامت کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ وہ آخری دن ہے جہاں ہر امور کا فیصلہ کر دیا جائے گا. اور بڑی بڑی حدیثیں بھی ہیں. یہ بات محمد صاحب نے سمجھی وہی سے. اب ذرا اظہار یہاں پہ نہیں بدلتا. عیسیٰ صاحب نے جو قیامت کا مضمون لیا ہے، جو مراد لی ہے، وہ کہتے ہیں قیامت اور زندگی میں ہوں. یہ انہوں نے لی، ان پہ وہی ہوئی. قیامت اور زندگی میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لے کے آئے گا وہ زندگی پائے گا. محمد صاحب نے قیامت کا مضمون کہ جب توڑ پھوڑ ہو جائے گی، آخری فیصلہ ہو جائے گا اور خدا فیصلہ کرنے کے لیے ظاہر ہوگا. اب دیکھیں نا کتنا تضاد آ گیا. اس بارے میں آپ یا سامعین کیا کہیں گے؟ جی محترم، یہ جو قیامت والی بات ہے، اس سے پہلے میں وہ جو اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی تھی، فرزند ہونے کی، بیٹا ہونے والی بات، اس میں میرے ایک اور لطیف مفہوم ذہن میں آیا. وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں جب کہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ پر الزام تراشی کی جاتی تھی کہ یہ مطلب اس طرح کیسے پیدا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دلجوئی کے لیے ان کو بیٹا کہہ کے پکارا ہو، یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی۔ اب آتے ہیں ہم دوسری بات کی طرف کہ آپ نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ قیامت آخری توڑ پھوڑ کا دن ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے۔ انہوں نے قیامت کو کئی مفہوم میں بیان کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا احادیث میں کہ قیامت اور میں اس طرح ملے ہوئے ہیں جس طرح انہوں نے دو انگلیوں کو ملا کر اشارہ کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک جس طرح ایک کپڑا ہے وہ اینڈ تک پھاڑا جا چکا ہے، بس ایک دھاگا ہے جس کے ساتھ وہ دو حصے آپس میں اٹکے ہوئے ہیں۔ کہیں انہوں نے فرمایا کہ اسرافیل وہ سور پھونکنے کے لیے اسرافیل نے وہ جو بھی جس سے وہ سور پھونکیں گے وہ چیز ہاتھ میں اٹھا لی ہے اور وہ اینی ٹائم اس میں پھونک مارنے والے ہیں۔ لیکن اب دیکھیں ان کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے بھی 1500 سال گزر گئے، دنیا ایک نئے رنگ میں آ گئی، لیکن وہ آخری توڑ پھوڑ والی بات تو اب تک نہ ہوئی۔ اس کے بعد مرزا صاحب تشریف لائے، انہوں نے بھی قیامت کی کئی ڈیفینیشنز بیان کی کہ قیامت اس کو بھی کہتے ہیں، قیامت اس کو بھی کہتے ہیں، نبی کا آنا بھی قیامت ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ آتا ہے تو بھائی بھائی میں تفرقہ پڑ جاتا ہے، بیوی خاوند میں تفرقہ پڑ جاتا ہے، ایک ایمان لاتا ہے ایک نہیں لاتا، تو بچوں اور والدین میں تفرقہ پڑ جاتا ہے، اس کا آنا بھی ایک قیامت ہوتا ہے۔ تو اس طرح قیامت کو کئی معنوں میں ڈیفائن کیا گیا۔ تو یہی بات تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہر نبی نے اس قیامت کا مضمون کیا سمجھا جو اس پہ وحی ہوئی، یا پھر ہم یہ کہیں گے کہ نبیوں نے اس قیامت کا اپنا جو مضمون تھا وہ اپنے الفاظ میں بیان کیا، تو پھر یہ حکمت ہوئی، پھر تو وہی نہیں ہوئی۔ دیکھیں نا، 3 نبی ہیں یا 4 ہیں، وہ قیامت کے مضمون کو مختلف بیان کر رہے ہیں۔ عیسیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو بچہ کھڑا ہے یہ ابھی اس کے سفید بال نہیں ہوں گے کہ قیامت آ جائے گی۔ یعنی کہ 4 نے وہی سنی اور 4 نے وہی کو کیسا سمجھا اور کن پہراؤں میں بیان کیا، تو فرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ تو آپ نے خود ہی مان لیا ہے۔ تو پھر انہوں نے جو بیان کیا وہ حکمت تھی یا وہی تھی؟ یہی میں بیان کر رہا ہوں کہ اس کو سمجھنا، مضمون کو مختلف پیراؤں میں مختلف نبی مختلف اس کی ڈیفینیشن دے رہے ہیں۔ اب میں بھی دے رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ قیامت کے کئی مضمون ہیں، تو سچائی تو نہیں بدلتی۔ اگر سچائی کا اظہار بدل جاتا ہے تو وہی کا اظہار کیا ہے؟ وہ نبی کیسے سمجھتا ہے وہی کو، پھر اپنے مفہوم میں کیسے، اس پہ دل پہ کیا ہوتا ہے، اس آواز کا اثر کیا ہوتا ہے جب وہ وجد میں ہوتا ہے، پھر اس کو بیان کرتا ہے تو الفاظوں میں اس کا کیا رد و بدل ہوتا ہے، اور پھر آخر میں جو انسانوں تک پہنچتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، اور پھر انسان اس کو کیا سمجھتے ہیں، تو ہوتے ہوتے نتائج کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں۔ تو لوہے قلم پہ محفوظ کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ لوہے قلم جو کہہ رہی ہیں آپ، خدا کا کلام اس دنیا اور آخرت میں بلکہ ان گنت جنتیں ہیں، ان میں بھی کوئی کیا سمجھتا ہے خدا کے کلام کو، وہاں بھی تفریق آ جاتی ہے۔ جو آپ آگے جاتی جائیں گی مضمون کھلتا جائے گا آپ پر۔ جی محترم، بہت بہت شکریہ۔ ایکچولی جب انبیاء کی جو وحی ہوتی ہے، یعنی کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس طرح قرآن پاک میں یا جو الفاظ ہیں، جیسے مثال کے طور پہ آیت الکرسی ہے، اس کے الفاظ ہیں،
تو وہ الفاظ تو اسی طرح اترے ہوتے ہیں نبی کے دل پر. اب یہ ہے کہ جب لوگ اس میں سے مزید پوچھتے ہیں جی اس کا کیا مطلب ہے اور وہ اپنے لفظوں میں ایکسپلین کرتا ہے، تو وہاں ایک دفعہ ایکسپلین کیا، پھر دوسری دفعہ کچھ اور لوگوں نے پوچھ لیا، وہاں ایکسپلین کیا، تو ظاہر ہے اسپونٹینیس بات ہو رہی ہوتی ہے، فی البدی بات ہوتی ہے، تو ہر دفعہ لفظوں کا آگے پیچھے تو ہو جاتے ہیں نا کوئی. لیکن آیت الکرسی اگر 1500 سال پہلے الفاظ وہ تھے تو آج بھی وہی ہیں. تو میرا مطلب ہے وہ الفاظ شاید میرا خیال ہے کہ فرشتے ان کی حفاظت کرتے ہیں، وہ اسی طرح سے نازل ہوئے ہوتے ہیں. اس بات کو پلیز اگر آپ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. جی چلیں ٹھیک ہے، جیسے آپ کہتے ہیں ہم آگے چلتے ہیں. جب آپ فرماتے ہیں کہ جنتوں کی طرف سے یہ بتایا گیا، جنتوں کی طرف سے وہ بات بتائی گئی، تو مجھے یہ لفظ جو ہے اس کو سمجھ نہیں آتی کہ جنت تو مقام ہوا، تو کوئی بات بتانے کے لیے یا سمجھانے کے لیے کسی ذات کا، کسی فرد کا، کسی بینگ کا ہونا ضروری ہوتا ہے. جنت مقام کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ جنت میں جائیں گے، جنت میں رہیں گے، اس طرح سے. پہلے سوال کا جواب دے لوں. روحانیت کا الفاظوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، الفاظ ساکت ہو جاتے ہیں. روحانیت کا مضمون سے تعلق ہوتا ہے. مضمون پورا ہو گیا، الفاظ ساکت ہو گئے. اب محمد کے دل پر، محمد صاحب کے دل پر جو کچھ اترا، اس دل کی روحانیت کیا تھی؟ کیونکہ جو ابراہیم کے دل پر اترا اس کی روحانیت کیا تھی؟ کیونکہ عیسیٰ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ابراہیم تھا، میں تھا. یعنی میں نے اس مضمون کو زیادہ سمجھا. جو ابراہیم نے سمجھا، چاہے وہ میرا باپ ہی ہے، بہت پہلے آیا تھا، 2000 سال پہلے، لیکن جو میرے دل پر اترا اور جو ابراہیم کے دل پر اترا، میں نے ابراہیم سے زیادہ جانا. تو وہی تو بات میں کہہ رہا ہوں کہ روحانیت کا مضمون، روحانیت کس نبی کی کتنی ہے، وہ کیا سمجھتا ہے. الفاظ تو شاید سارا، بلکہ الفاظ بھی بدل گئے ہیں. میں کئی دفعہ وہ بھیج بھی چکا ہوں. قرآن کے الفاظ بھی بدل گئے ہیں، سب کچھ بدل گیا ہے. کوئی فرشتے حفاظت نہیں کر رہے. اگر آپ کہیں گے تو میں لسٹ پھر بھیج دوں گا. جو فرشتوں کے جہاں میں ہے، یہ بھی جنت ہے، یہ بھی مقامات ہیں. جبرائیل جیسے، میکائیل، رفائیل اور ان گنت 12 کروڑ فرشتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا کہ کس مقامات سے کس نبی کو چنا گیا ہے. صرف جبرائیل تو نہیں چنتا، تو یہ بھی مقامات ہیں، یہ مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں. پھر ان 12 کروڑوں کے نیچے ان گنت جہان ہیں فرشتوں کے. پھر یہاں پہ آ کے سفید نور کی دنیا ختم ہو جاتی ہے، سچائی کی. پھر آگے کے مقامات ہیں. جو بھی مخلوق ہے، چاہے وہ فرشتے ہوں یا وہ گولڈن یا وہ آسمانی نوری مخلوق ہو، ہے تو جنت ہے. تو اس مضمون میں کہتا ہوں کہ جنتوں نے یہ کہا. فرشتوں سے اوپر اس سے بھی بڑی نوری مخلوقات ہیں. وہ کیا کہتی ہیں؟ اس سے آگے کی نوری مخلوقات ہیں. یہ سلسلہ بڑا لمبا ہے. فرشتے کیا کہتے ہیں؟ تو میں جو بیان کر رہا ہوں،
کوئی جنتی ہوں ہے تو مقامات، فرشتوں کے مقامات سے پیغام آئے، پھر آگے کی مخلوقات سے پیغام آئے۔ سوال یہ ہے کہ کون سے مقامات، کون سی جنتوں میں سے کسی کو چنا جاتا ہے؟ تو یہ راز کیونکہ اب کھل رہا ہے تو اس میں کمپلیکیشن، پیچیدگیاں آ رہی ہیں، لیکن رفتہ رفتہ پتہ لگے گا کہ انڈائریکٹ ڈائمینشن جو ہے بال واسطہ، اردو میں قلم میں اگر ٹھیک ہوں تو یہ ہورزینٹل ہوں گے مقامات۔ اگر میں کہوں ڈائریکٹ ڈائمینشن تو یہ براہ راست ہوں گے جو عالم بالا کے جہانوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس لیے جب میں ہیون کہتا ہوں تو اس کا مضمون یہ ہوتا ہے، ان پڑاؤں میں بات کرتا ہوں۔ جی محترم، بہت شکریہ ایکسپلین کرنے کا۔ میں ایکچولی یہ بات جاننا چاہ رہی تھی کہ جب وحی ہوتی ہے تو بعض اوقات تو وہ الفاظ محفوظ رہتے ہیں نا، جس طرح میں نے آپ کو حوالہ دیا آیت الکرسی کا، تو اس طرح باقی بھی ظاہر ہے قرآن پاک کے بہت سے چونکہ محفوظ تو وہ سارا ہی ہے، لیکن اب آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ جی اس میں اتنے پرسنٹ خدا کا کلام ہے اور باقی فرشتوں کا ہے، اور محمد رسول اللہ کی اپنی حکمت کی باتیں۔ میرا صرف کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب الفاظ آتے ہیں، جیسے اگر مرزا صاحب کی وہی ہے، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی جو تذکرہ میں لکھی ہوئی ہے، مثلاً وہ الفاظ ہیں: اے احمد خدا نے تجھ میں برکت رکھ دی، جو کچھ تو نے چلایا یہ تو نے نہیں چلایا بلکہ خدا نے چلایا، خدا نے تجھے قرآن سکھایا تاکہ تو ان لوگوں کو ڈراوے جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے، اور تاکہ مجرموں کی راہ کھل جائے۔ باقی میں اگلی آڈیو میں بتاؤں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح یہ الفاظ ہیں جو محفوظ کر لیے گئے، ان میں پھر کبھی کوئی چینج نہیں آئی، جو کچھ ان کے اوپر جیسے نازل ہوا تھا انہوں نے اس طرح سے اس کو لکھ لیا یا لکھوا لیا یا جو بھی ہوا، بہرحال یہ محفوظ ہو گئے۔ اس طرح آپ نے اپنی کتاب میں ایک دعا درج کی ہے جس کے الفاظ آپ نے کہا کہ وہ ان الفاظ میں ہوئی اور ان الفاظ میں ہی لوگ اس کو یاد کر لیں۔ رب العالمین نے کہا میں الہی روح ہوں، جب کچھ بھی نہیں تھا تو میں تھا، جب کچھ بھی نہیں رہے گا تو میں رہوں گا، جب اندھیرے تھے تو میں ان اندھیروں میں بھی تھا، روشنی میرے ذریعے شروع ہوئی، مجھ سے پہلے کوئی چیز بھی اپنی تخلیقات میں نہیں تھی، اور وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایک میرا مطلب ایک طویل آپ نے بتایا کہ یہ آپ کی وحی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو الفاظ ہوتے ہیں، چاہے بعد میں جب کوئی آپ سے پوچھے، یا مرزا صاحب سے پوچھتے تھے لوگ، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، تو ظاہر ہے وہ اپنے الفاظ میں اس کو ایکسپلین مزید کر دیتے تھے۔ جیسے ہم آپ سے پوچھیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ جب اندھیرے تھے تو میں ان اندھیروں میں بھی تھا، تو پھر آپ ایکسپلین کریں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے جو میں سمجھا ہوں، آپ اپنی روحانیت کے مطابق اس کو ایکسپلین کریں گے۔ تو میرا یہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو ایکچول الفاظ ہیں وہ خدا تعالیٰ کے ہوتے ہیں یا وہ جبرائیل کے ہوتے ہیں، یا وہ ان کے بارے میں ذرا پلیز مجھے بتا دیجیے گا۔ آئی ول بی گریٹفل، تھینک یو۔ جتنے بھی انبیاء ہیں مجھے بھی بیچ میں شامل کرنے ہیں، وحی اور الہام میں جب وہ الفاظ آتے ہیں تو وہ مخلوق ہوتے ہیں، کیونکہ سمجھنے والے پر جب وہ اتارے جاتے ہیں تو وہ مخلوق ہے۔ اب میں چاہے میں بھی ہوں اس میں شامل ہوں، پھر میں اپنی زبان میں اس کا اظہار کر دوں گا،
تو وہ کچھ اور رد و بدل ہو جائے گی. لیکن جو یہ آپ نے ابھی یہ مضمون جو پڑھا ہے، جو کہ میں الہی روح ہوں، یہ میں خدا کے آمنے سامنے کھڑا تھا. خدا مجھے دیکھ رہا تھا، میں خدا کو دیکھ رہا تھا. اس لیے یہاں پہ غلطی کا امکان نل ہو گیا ہے. تو اگر کوئی انبیاء یہ بتا دے کہ میں بھی خدا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے خدا بتا رہا تھا، تو وہاں غلطی کا امکان جو ہے وہ زیرو ہے. اس کے بعد وہی اور یہ الہام، یہ سب مخلوقات ہوں گے. اس کو کیسے سمجھا گیا، کیسے سنا گیا، کیسے بیان کیا گیا، وہی ہوں گی حکمتیں کہ وَتِلْكَ الْإِمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. سوچو بچار کرو، یہ حکمت کے پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں. اس لیے جب تک انسان کا زندہ تعلق پیدا نہیں ہوگا، براہ راست خدا کے آمنے سامنے نہیں آ جاتا. ہر سفر مکمل ہے، ہر کاملیت نامکمل ہے. ہر سفر نامکمل ہے، ہر کاملیت نامکمل ہے. اسی لیے یہ دنیا اور آخرت کے اندر جو جہان ہے، جنتیں ہیں، وہ یہی تو بتا رہی ہیں کہ جب آپ اگلی جنت میں داخل ہوں گے تو پچھلا نور ناقص نظر آئے گا. نور تو نور ہے تو ناقص کیسے نظر آئے گا؟ تو وہ جب اگلی نور کی دنیا میں جائیں گی تو وہ ایسا لگے گا کاملیت ہے. جہاں پہلی جنت تھی وہ ناقص نظر آئے گی. پھر وہاں بھی ایک دور آئے گا کہ اگلی جنت کا نور اس سے کامل، پھر اس جنت کا نور ناقص نظر آئے گا. تو یہ سلسلہ جو ہے یہ ابدی ہے، ہمیشہ کا. اس کا جو عروج کا حال ہے، مقامات نہیں ہوں گے، حال ہے، وہ خدا کی ذات ہے. وہاں سے روحانیت شروع ہوتی ہے، ختم نہیں ہوتی. تو یہ کہنے کا ان پہراؤں میں جو میں نے آپ کو مضمون بیان کیا ہے، اس کی گہرائی یہ ہے. ہم اپنے اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. یہ بھی پچھلے سوال سے کچھ ملا ہوا ہے. جن صوفیاء اور سینٹس کی بات ہو رہی تھی، انہی کے بارے میں آپ مزید آگے چل کے اپنی بک میں لکھتے ہیں کہ اپنے اپنے انبیاء کی محبت میں پھنسے ہونے کی وجہ سے یا عوام کے غیظ و غضب کے ڈر سے وہ جو کچھ ان کو بتایا گیا تھا ان صوفیاء اور سینٹس کو، تو وہ کوئی اس کو اوپنلی بیان نہ کر سکے. اور قرآن کریم میں یا باقی الہامی کتابوں میں جہاں جہاں ان کو بتایا گیا تھا کہ یہاں یہ یوں نہیں یوں ہے، تو اس کی وہ کوئی نشاندہی نہ کر سکے. اور 1000 سال سے زیادہ گزر جانے پر بھی کوئی اصلاحات ممکن نہ ہو سکی. اس طرح شیطان نے اپنی چالیں چلی، اس نے انہیں دھوکہ دیا اور ان پر انہی کے ہتھیاروں سے وار کیے. اب آپ یہ بتائیں کہ شیطان نے انہیں کس طرح سے دھوکہ دیا اور اس نے کیا وار کیے، اس کی بھی ذرا پلیز وضاحت کر دیجیے گا. تھینک یو. پہلے تو میں بات کے جو آنے والے ہیں ان کی بات کرنے سے پہلے میں 2 انبیاء کی مثال دے دوں کہ ابلیس نے پھر کیسے وار کیا شیطان نے. قرآن میں کھلا مضمون ہے کہ نبی آتے رہیں گے. یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، کہ آدم کی اولاد پھر کبھی رسول آئیں اور ہمارا کلام پیش کریں تو تم ان کی اطاعت کرنا. ہمارا کلام ہماری طرف بلائیں، ہماری معرفت الہی کی طرف. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون.
کھلا پیغام ہے قرآن میں. پھر جب محمد صاحب نے اس کی تشریح یہ کی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں چاہے کسی مضمون میں، تو یہ شیطان کا وار ہوا محمد صاحب پر اور کنفیوز کر دیا. اور 1500 سال سے اس سے زبردست وار شیطان کا کوئی نہیں ہے. واروں میں سے ایک وار کی بات کر رہا ہوں. اب انجیل کی بات کرتے ہیں، عیسیٰ کی. عیسیٰ کہتا ہے جو ہمارے مخالف نہیں وہ ہم میں سے ہے. ہم میں سے مراد یہ کہ وہ بھی خدا کو پا سکتا ہے، خدا کی باتیں کر سکتا ہے، وہ ہم میں سے ہے. تو یہ تو انجیل کی تعلیم یونیورسل ہو گئی. پھر ایک جگہ پہ یہ کہا کہ زندگی سچائی کا راستہ میں ہوں، میرے بنا کوئی خدا سے نہیں مل سکتا. یہ شیطان کا وار ہوا ہے زبردست. 2000 سال ہونے پہ عیسائیت یہی کہتی ہے کہ عیسیٰ کے علاوہ کوئی خدا سے، عیسائی نہ ہو تو خدا سے نہیں مل سکتا. عیسیٰ کے بغیر کوئی خدا تک نہیں پہنچ سکتا. شیطان کا زبردست وار ہوا ابلیس کا دونوں نبیوں پر. باقی تو بیچارے وہ چھوٹے میاں ہیں سارے. پھر آپ یہ نہ کہیں کہ شیطان نے ان پر حملہ کیا. انسان شیطان کا پارٹنر بھی ہے، اور اس نے بلایا اور ہم نے اس کی پیروی کی. چاہے کوئی نبی ہو، کوئی صدیق ہو، کوئی صالحین ہو، یا کتنا بڑا رستم کیوں نہ ہو، میں نے سب، اور کیا میں کیوں نہ ہوں، میں نے سب کو شامل کر کے بتایا ہے. تو اس نے اپنی طرف بلایا. آدھی شیطانیت تو اس نے بلائی اور ہم اس کی طرف گئے، آدھے شیطان ہم ہیں. تو یہ بہت سخت بات ہے جو میں کہنے والا ہوں کہ آدھے شیطان تو انبیاء بھی تھے، کیونکہ پھر جو باتوں کی انہوں نے، جسے شیطان نے انہیں پھنسا لیا. آدھے شیطان ہم ہیں اور آدھا شیطان ابلیس ہے. تبھی تو کہہ رہے ہیں قرآن میں بھی یہی بات ہے نا کہ وہی ان کا آقا بنا ہوا ہے. تو آقا پھر پوری دنیا کا بنا ہوا ہے. یہ نبی کوئی چاند پہ سے تو نہیں ہے، یہ بھی انسانی تھے. تو اس کا مضمون یہ لے لیں. جی محترم، اس حد تک تو میں آپ سے متفق ہوں کہ ہم اگر اپنی کوتاہیوں کا سارا الزام شیطان پر دھر دیتے ہیں، حالانکہ ہم خود بھی اس کے پارٹنر ہیں. لیکن وہ جو اپنی آیت پڑھی کہ قرآن کریم میں ہے کہ اے بنی آدم، یعنی تم میں رسول آتے رہیں گے اور وہ میری طرف بلائیں تو تم ان کی آواز پہ لبیک کہنا. شاید ایگزیکٹ الفاظ یہ نہ ہو، میں نے اپنے لفظوں میں بات کی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی قرآن کریم میں یہ بھی ہے آپ کے کہ وہ پہلوں کی تصدیق کرے گا. جو بھی آئے گا، نیا آئے گا، آنے والا، اس کے ساتھ ایک شرط بھی تھی بعض اور آیات میں کہ وہ خدا کی طرف بلائے گا اور اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں وہ ان کی تصدیق کرے گا. آپ کے بارے میں بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے پہلوں کی تصدیق نہیں کی، بلکہ آپ نے ان کے کاموں میں خامیاں نکالی ہیں. میں نے پہلوں کی تصدیق کی، بلکہ تصدیق سے زیادہ وہ کچھ کیا جو پہلے نبی نہیں کر سکے. وہ کیا؟ کہ وہ نبی جو 1500 سال، 2000 سال، 4000 سال روح کی دنیا میں ہے، 5000 سال، جو وہ کچھ کہہ رہے ہیں اب، وہ میں نے لائف بیان کر دیا ہے. اب آپ آخرت کی دنیا میں پہنچتے ہیں موت کے بعد. وہ نبی
آپ کو پکڑ کے گریبان یہ کہیں کہ وہ تو زاہد کے الفاظ تھے ہی نہیں، اس نے تو ہمیں اس نے تو ہمارا پیغام لائف تمہیں پہنچایا تھا، تو پھر آپ کس کے مخالف ہوئے؟ میرے یا اپنے نبیوں کے؟ اچھا، اب دوسرا سوال قرآن کی طرف آتے ہیں۔ اب یہ آیت ہے، اب تو عربی صحیح نہیں رہی میری۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ خاتم النبیین پر ہی فاصلے پیدا ہو چکے ہیں۔ احمدیت اور مسلمانوں کے اندر کوئی اس مضمون کا کیا مضمون لیتا ہے؟ الفاظ تو ایک ہی، ہم خدا کے اصل الفاظوں کا کیا کریں جب بات ہی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ہم ان الفاظوں کا کیا کریں؟ خدا کے الفاظ 100% ویسے کے ویسے ہی ہوں، اگر میں آپ کے سامنے چلو یوں ہی بیان کر دیتا ہوں، اور وہ الفاظ میری سمجھ سے باہر ہیں۔ مسلمان یہ کہیں کہ نبی نہیں آ سکتا، احمدیت یہ کہ نہیں، خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے زیورات میں سب سے چمکنے والی چیز۔ تو جب الفاظ ہی سمجھ میں نہیں آئے تو خدا سارا دن بھیجتا رہے اپنے الفاظ؟ تو اس چیز کو بھی دیکھنا ہے ہم نے۔ جی محترم، تھینک یو۔ یہ تو آپ نے اچھی بات بتائی کہ آپ نے نہ صرف تصدیق کی بلکہ جو وہ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا پیغام ہے جو دنیا تک پہنچا دو، وہ بھی آپ نے کھول کھول کر لائیو بیان کر دیا۔ تو یقیناً وہ آپ کے تھینک فل ہوں گے۔ تو کیا وہ آپ کے تھینک فل ہیں؟ ایک تو بات یہ ہے، اور دوسرا جو اس میں سوال پیدا ہوتا ہے وہ میں نیکسٹ آڈیو۔ وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ زاہد خان صاحب ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ عالم ارواح میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد رسالت کے واقعات آپ کو قلم بند کروائے تاکہ اہل اسلام کی اصلاح ہو سکے، اور دوسری طرف زاہد صاحب یہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے خوابوں میں آ کر یا کسی بھی اور طریقے سے اہل اسلام کو تشدد پر ابھارتے ہیں۔ اس تضاد کو کیسے حل کیا جائے گا؟ اس تضاد کو جب ہی حل کیا جا سکتا ہے جب محمد صاحب اپنی روحانیت کے معاملات کہاں پر کیا حرکتیں کرتا ہے کوئی نبی، اس کا مشاہدہ کرنا بڑا ضروری ہے۔ تو ایک جو واقعات قلم بند کرائے وہ میں نے لکھ دیے، پھر ایک تشدد صرف لوگوں کے خوابوں میں آ کر یہ کہیں کہ فلاں شخص کو مار دو، قتل کر دو، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اس کا فرق میں یوں بیان کرتا ہوں، روح نہیں بدلتی، جب روح اوپر جاتی ہے تو اس کے حالات بدلتے ہیں، کیونکہ جنتوں میں ایک حال ہے جو وارد ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں، اور وہ پھر پچھتاوا اور روتی ہے اور روحانیت کی اگلے جہانوں میں جانا چاہتی ہے۔ جیسے محمد صاحب کہتے تھے خدا کو کہ مجھے واپس مت بھیج۔ پھر جب وہ روح پلٹتی ہے ان برزخوں میں، ان حالات میں جہاں پہ وہ روح اپنے وقتوں میں تھی،
تو روح پھر وہی حرکتیں کرنی شروع کر دیتی ہے جو اپنے وقت میں نبی صاحب کیا کرتے تھے، لوگوں کو بھیج کے یہودیوں کو مروانا، وی آئی پی لوگوں کو۔ تو روح کا زوال جب وہ نیچے آتی ہے تو اس کا کیونکہ جسم نہیں ہے تو پھر وہ اپنی پرانی دنیا میں اس سے وہی حال وارد ہوتا ہے۔ اوپر جاتی ہے تو پھر وہ اندھیرے جب دور ہوتے ہیں، جنتوں کا حال تو پھر بدلتی ہے۔ یہ حال انبیاء کا ہے، یہ صرف نبی صاحب کا نہیں۔ ان الفاظوں پہ غور کر لو جو آپ کے قرآن میں ہی ہے۔ جب وہ میثاق لیا گیا تھا، عہد، کہ جب وہ آئے گا اگلا تو تم اس کے مددگار ہوگے، تو یہ انبیاء کی روح نے یہ، اور یا جتنی بھی ارواح ہیں تمام، یہ گواہی دی۔ تو خدا نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ وہ گواہ یہ کہ اگر تم نے مدد نہ کی تو میں بھی گواہی دوں گا تمہارے اعمالوں کے اوپر۔ تو یہ مضمون جو ہے یہ بھی اپنی تفصیل چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر کہ جب خدا نے ان ارباؤں کو زمین پر بھیجا تو کیا ان سے عہد و پیمان کیے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے وہ عہد و پیمان کیوں نہیں پورے کیے، یہ بھی ایک مضمون ہے۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ اس مضمون کو تو ذرا بہت گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ کی میں آڈیو سن رہی تھی، پہلا تو ایک سوال میرے ذہن میں یہ آیا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خواب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہمیں کہا کہ اس مدعی نبوت کو قتل کر دو، یا اس کو قتل کر دو، یا یہ تشدد کرو، یا فلاں جگہ جا کر بم دھماکہ کرو، وغیرہ وغیرہ، تو ہمیں کیا پتا؟ ہم یہ سمجھ نہیں سکتے کہ یہ قتل کرنے والے، تشدد کرنے والے اپنے جو اس غلط عمل کی جسٹیفیکیشن کے لیے یہ بات جھوٹ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں خواب میں آ کر انہوں نے یہ اشارہ کیا، اس لیے ہم نے یہ کام کیا اپنے آپ کو تاکہ ہم بچا سکیں اور اپنے عمل کے بد نتائج سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ ایک تو یہ سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا یہ عالم ارواح، یہ جو میثاق النبیین تھا، جس میں انبیاء سے بھی یہ عہد لیا گیا تھا کہ تم اپنے بعد آنے والے کی مدد کرنا، تو ہم تو اس کا آج تک یہ مطلب سمجھتے تھے کہ یعنی وہ اپنے آنے والوں کو تلقین کر جائیں کہ میرے بعد جو کوئی آئے گا تم لوگ اس پر ایمان لانا، اور وہ سب آنے والے خدا کی طرف سے آتے ہیں۔ یہ مطلب تو آج مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا ہے کہ ان انبیاء کی ارواح کو تلقین تھی کہ تم جو بھی آئے گا اس کی مدد کرنا۔ تو ذرا پلیز یہ بات ایکسپلین کیجئے کہ یہ انبیاء عالم ارواح سے کس طرح سے اس بندے کی مدد کر سکتے ہیں جو عالم اجسام میں اپنے جسم کے ساتھ موجود ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا دعوے دار ہے۔ پورا اثر تو نہیں ڈال سکتے یہ اپنے مذہبوں پر، لیکن اچھے لوگوں پر یہ اثر ڈال سکتے ہیں۔ ان کے خوابوں میں آ کے ان کو بتا سکتے ہیں یا دکھا سکتے ہیں کہ یہ مسیح الزمانہ آ چکا ہے اور اس کے مددگار بنو۔ سب ارواح پہ تو وہ اثر بالکل بھی نہیں ڈال سکتے۔ پھر آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ کچھ فرشتے جو بہت ہی اعلیٰ افضل تھے، انہوں نے خدا سے یہ جب کہا کہ ہمیں دنیا میں بھیج اور ہم تیری دنیا لے آئیں گے، جب وہ یہاں آئے کجا خدا کی دنیا لانے کے اپنا نور بھی برباد کیا۔ تو انسپائرنگ کر سکتے ہیں جو اس دنیا میں ان کے مذہبوں میں اچھی ارواح ہیں۔ ممتاز قادری نے جب ماننا چاہا اس سلیمان تصیر کو،
پھر بھی گھبرا گیا، لیکن پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ خود کہتا ہے کہ ہری ہر ایک لباس میں صوفیاء کی جماعت کھڑی ہوئی تھی، اس نے کہا مار ان کو. تو وہ ہری جو کھڑی ہوئی تھی وہ بھی اپنا نور کھویا انہوں نے. تو دوسری بات یہ ہے کہ میں نے خود دیکھا ان حملوں کے اندر کہ محمد صاحب، حتیٰ کہ شیخ یہ عبد القادر جیلانی جو ہے یہ بھی، اور بہت سی ارواح جو محمد صاحب کے ساتھ ہیں، انہوں نے 5 حملوں میں نے یہ دیکھا کہ اکسایا کہ اس پہ حملہ کرو. تو وہ چیز تو میں دیکھ رہا ہوں، تو انہوں نے اپنی طرف سے بیان بازی نہیں کی. اب یہی محمد صاحب، یہی شیخ عبد القادر جیلانی، یہ اپنا نور تو کھویا. اب جب یہ تھوڑا سا واپس پلٹیں گے، جب بھی پھر انہیں احساس ہوگا اگلے جہانوں میں پہنچ کے تو ہو یہ تو بڑی غلطی ہو گئی. تو روح سدھرے گی کیسے؟ کیونکہ روح مرنے کے بعد ویسی حرکتیں کرتی ہے جیسے وہ زمین پہ کرتی تھی. یہ بدلے گی جب، اس کا ایک زمانہ ہے. وہ یہ کہ جب تک خدا کی بادشاہت قائم نہیں ہوتی زمین پر، یہ ارواح آتی اور جاتی رہیں گی. یہ بدلیں گی جب اس زمین پر خدا کی بادشاہت کامل ہو جائے گی اور یہاں سے کوئی روح دوستوں میں نہیں جائے گی. تب یہاں پہ ڈکا لگے گا، ان ارواح کو بند کیا جائے گا. تب حالات بدلیں گے کہ نیا آسمان اور نئی زمین آئیں گے. یہ چابی ہے اس کی. اور جب تک یہ نہیں ہو جاتا، روح کا زوال اور عروج روح کی دنیا میں بھی ہے، اور روح جو جسم کے اندر ہے اس کا عروج اور زوال اس دنیا میں بھی ہے. جی محترم، شکریہ. آپ نے فرمایا کہ روح ویسی ہی حرکتیں کرتی ہے جیسی وہ اس کو عادت تھی یا وہ پہلے کیا کرتی تھی. تو یہ جو آپ نے فرمایا کہ ان ارواح نے آ کر یہ جو آپ پر اتنے حملے ہوئے، اس میں لوگوں کو اس کام کے لیے ابھارا، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ مجرمانہ سرگرمیوں کے لیے یہ روحیں آ کر ابھار سکتی ہیں، لوگوں کو نیگیٹو کاموں کے لیے ابھار سکتی ہیں. اور جیسا کہ آپ نے کہا وہ ہرے لباس والوں کی جو جماعت تھی، ممتاز قادری نے کہا کہ اس نے ان کو دیکھا. تو آپ نے یہاں عبد القادر جیلانی صاحب کا بھی ذکر کیا کہ وہ بھی موجود تھے. تو وہ تو ولی کامل سمجھے جاتے ہیں، اور آپ نے شاید انہی کے بارے میں 1-2 دفعہ بتایا ہے کہ اس حد تک وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کا نوکر بن گیا. تو اس طرح کی باتیں بھی آپ نے بیان کی ہیں، تو اس کی پلیز ذرا وضاحت کیجیے گا. تھینک یو. بس نہ پوچھے. اقبال کے شعر میں ہی میں اس کی عکاسی کر دیتا ہوں. اگر شعر تھوڑا سا غلط پڑھ دو تو بتا دینا. کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم زندگی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا. یہ ولی کامل جو ہے نا، نہ یہ 24 گھنٹے خدا کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، نہ عیسیٰ بیٹھا ہوا ہے. جیسے وہ سیلفی نہیں کھنچوا لیتے آپ، بس یوں ہی سمجھ لیے. باقی کبھی یہ عرش پہ بھی ہے اور کبھی فرش پہ بھی ہے، کبھی ان کے در بھی ہیں کبھی نیچے بھی ہیں ان کے حالات، کبھی در بدر بھی ہے. بس یہ ٹائمنگ ہے عالم ارواح کے. ہر ٹائم کے اندر جن حالات میں یہ حرکتیں کرتے ہیں، ایک لمبی تفسیر چاہیے. اور میں آپ کو ایک تھوڑی سی اور بات بتاتا ہوں. ذاتی طور پر
جب ذاتی طور پر میں اپنے متعلق بتا رہا ہوں، تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا، جو حکمت والا ہے وہ سمجھ لے، جو اہل دل ہے، جو سوچنا چاہے۔ اب میری ایک عادت ہے کہ میں چائے پیتا ہوں، میں آپ کو چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں، اور اس چائے کے بغیر صبح میرا گزارا نہیں ہوتا، تو آج میں عوام میں بھی چائے پیتا ہوں۔ نیچے جاتا ہوں جب شیطان کی دنیا میں، وہاں پہ پہنچتا ہوں، دیکھتا ہوں شاید وہاں بھی چائے پیتا ہوں۔ خدا کے حضور پہنچا تو وہاں بھی چائے پی، یعنی کہ خدا خود ہی چائے لے آیا۔ تو جو عادات پڑ جائے اپنا کیا کہتے ہیں جسم کے ساتھ روح کو، وہ پھر بدلتی ہے، بدلتے بدلتے بہت وقت لگ جاتا ہے۔ اسی طرح بری عادتیں اور اچھی عادتوں کا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جب روح کے حالات اوپر جاتے ہیں تو کچھ اور ہوتی ہے، نیچے آتی ہے کچھ اور ہوتی ہے، در بدر ہوتی تو کچھ اور ہوتی ہے، عرش پہ ہوتی تو کچھ اور ہوتی ہے۔ تو یہ حالات جو ہے مقامات پہ پہنچ کر اس کے حالات بدلتے رہتے ہیں۔ جی اگر خدا نے چاہا تو اب میں کچھ دیر کے بعد کوئی 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹے لگ جائیں گے کم و بیش، اس کے بعد سوال و جوابوں کے بعد میں اپنے ممبروں کو خدا حافظ کہوں گا۔ پھر کل پھر پروگرام آپ کا ہوگا یا امیر فیصل صاحب کا ہوگا، تو پھر وہیں سے شروع کر دیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، امیر فیصل صاحب کا بھی، اور یہ پیور ڈسکشن ٹیم کا بھی، اور ان لوگوں کا بھی جو معرفت کی تلاش میں ہے۔ جی محترم، ایکچولی ایسے موڈ پہ ہم اس کو سمیٹ رہے ہیں جہاں بہت سی باتیں ابھی پوچھنے کی باقی تھیں، لیکن بہرحال کل کا پروگرام انشاءاللہ فیصل بھائی کے ساتھ ہوگا آپ کا۔ میں اپنے بہت سے سوالات تھے میرے پاس، وہ پھر ہم نیکسٹ اس پہ رکھتے ہیں میٹنگ پہ انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و خیریت سے آپ کی منزل مقصود پر پہنچائے۔ تو بہت شکریہ ٹائم دینے کا، تھینک یو ویری مچ، اتنی مصروفیات میں سے آپ نے وقت نکالا، سو نائس آف یو۔ Thanks, Jazakumullah Khair, Mohtaram Zahid Khan Sahab, admins team, and all dear members of the peer discussion group. کل انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم زاہد خان صاحب، آپ یقین کریں کہ میں بہت ہی سنجیدگی سے اور بہت ہی اخلاص سے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں، تو اس میں کئی دفعہ مجھے کسی سوال کے اوپر زور دینا پڑتا ہے یا بار بار پوچھنا پڑتا ہے کلیریفائی کرنے کے لیے، تو پلیز آپ مائنڈ نہ کیا کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔